आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। आवाज बढ़ा दीजिए, ऐसे मेरी आवाज दबी हुई है, एक जरा आवाज बढ़ा दीजिए ताकि लोगों को बातें समझ में आ जाए। और आला हज़रत फरमाते हैं देखो जब इरादा बहुत ही पुख्ता हो और नबी पर भरोसा बहुत ज्यादा हो तो इस तरह का शेर निकलता है कि आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। बरेली के तायेदार हैं कि किसी पर भरोसा नहीं करते, जितना भरोसा मुस्तफा जाने रहमत पे करते हैं, हबीबे परवरदिगार पे करते हैं। बरेली के इमाम अहमद रज़ा पुकार उठते हैं आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। तवज्जो चाहूंगा दीवानों, मुस्तफा की महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की मोहब्बत के साथ बैठे हो, ये वो जलसा है जहां खुदा की रहमतें झमाझम बरस रही है और यहाँ जो भी दुआएं मांगी जाएगी खुदा उसे कबूल फरमा लेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं जुर्मे बहा दिए हैं। जरा मुलाहिजा करो, यहाँ आज आप सब आए हो, मैं तो दावे के साथ कहूंगा ना जावेद भाई की दावत पे आए हो, ना हज़रत मौलाना हाफिज़ो कारी अबू तालिब के बुलाने पे आए हो, ना यहाँ आप साहिब मकान के कहने पे आए हो, बल्कि यहाँ आपकी हासिल हुई है तो मुस्तफा के बुलाने से हुई है। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा है जिसे चाहा दर्द बुला लिया, जिसे चाहा बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बात है कि आज मुस्तफा ने बुलाया है। अब जरा सोचो और समझने की कोशिश करो कि जब कोई किसी को बुलाता है, आज जनाब जावेद साहब ने आपको बुलाया है, साहिद साहब ने आपको बुलाया है, साजिद साहब ने बुलाया है, बुलाने के बाद जहां आपकी रूह के ग़िज़ा का इंतजाम किया है वहीं आपके जिस्म की भी ग़िज़ा का इंतजाम हुआ है। आपको बिना खिलाए बगैर पेट भरे यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे, जब तक आप मिलाद के बाद खाना नहीं खाएंगे आप यहाँ से वापस नहीं पलटेंगे। ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी अकीदत है। अगर आपको हज़रत कारी अबू तालिब साहब बुलाते हैं, जब रुखसत करते हैं तो दुआएं देकर रुखसत करते हैं, ऐसा ही रुखसत नहीं करते। अगर कोई आलिम दीन बुला रहे हैं दुआएं दे रहे हैं, कोई वक्त का कलेक्टर बुला रहा है तोहफा देकर रुखसत कर रहा है, यह हमारी मन्नतों सवाजत पूरी हो रही है। दीवानों मुलाहिजा करो, आज मुस्तफा जाने रहमत ने हमें बुलाया है, नबी का जलसा सजा है, हम नबी के बुलाने से आए हैं। आज मुस्तफा भी अता करेंगे और इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि हमारा दामन छोटा तो बच सकता है, मुस्तफा का करम कम नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। आप सब सुनेंगे, जिनको भूख लगी है अभी भी जा सकते हैं, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर उठेंगे। उसके बाद आप उठना भी चाहेंगे तो मैं उठने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये तो मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन ये मुस्तफा की महफिल है और नबी की महफिल से कोई भी ऐसे उठकर नहीं जाता। अरे पेट तो रोज भरते हैं, खाना तो रोज खाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन के दिन भर में हम 3 बार या 4 बार ना खाते हो, कभी कभी 5-6 बार भी हो जाता है। दोस्तों के यहाँ आना जाना हो गया तो 8-10 मरतबा हो जाते हैं। खाते खाते कभी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दीवानों ये रूह की ग़िज़ा हमेशा नहीं मिलती है। ये ऐसी महफिल है जहाँ इंसान आता है तो कुरान ऐलान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अगर आप सब यहाँ आए हो, आपकी रूह को ग़िज़ा मिल रही है, अगर रूह को एक नई जिंदगी मिल रही है, अगर दिल मुर्दा हो गया है, नबी का दुरूद पढ़ोगे, कुरान की तिलावतें सुनोगे, खुदा की तस्बीह बयान करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को नई जिंदगी अता फरमाएगा। सुनेंगे 2-4 मिनट, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनो प्यारी, जिस महफिल में आप बैठे हो जनाब जावेद साहब ने सजाया है, साजिद भाई ने सजाया है, आप सबको बुलाया है। अब इस महफिल की बरकत सुनो।
حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول کی میلاد کی محفل سجتی ہے، زور سے سبحان اللہ، مصطفیٰ کے میلاد کی محفل جہاں سجتی ہے، حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں اس جگہ پر، اس مقام پر، اس محلے پر سال بھر اللہ اپنے کرم کی بارش برساتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سال بھر اپنے کرم کی بارش اللہ برساتا ہے اس جگہ پر جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے۔ آپ سب بیٹھے ہو، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق انگڑائی لیتی ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں آج عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے، تو یہ امام احمد رضا کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی عطائیں ہیں، ان کی محبت ہے کہ آج ہم سبوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا ہے۔ اس لیے پورے ہندوستان کی دھرتی پر، او بابو ہیلو، مجھ سے اچھا کوئی بول سکتا ہے؟ آپ کو بات ہی کرنی ہے تو محفل سے باہر جا کر بول سکتے ہیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب یہ بس سوچئے گا کہ ہم بول رہے ہیں پر ہماری نظر نہیں ہے، پورے مجمع پہ ہماری نظر ہے، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے میں ہر کسی کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا باادب بانصیب ہوتا ہے مصطفیٰ کی محفل میں دنیائی بات کبھی مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کی وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے، تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ سنو بریلی کے تاجدار کا عشق کیا تھا، محبت کیا تھی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عشق جب انگڑائی لیتی ہے، پکار اٹھتے ہیں جان و دل خوش و خیرہ، سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ بریلی کے امام احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت سے لو لگائی ہے، خدا کی بارگاہ میں فریاد کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا رہتے سفر باندھتے ہیں، مکے کے دھرتی پہ پہنچتے ہیں اور جا کر کے حتیم کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد، طواف کعبہ چومنے کے بعد اور طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد، تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد جب مدینے کے جانب سفر شروع ہوتا ہے، بریلی کے امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور جب بریلی کا امام احمد رضا مکے سے مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد نبی کے دور دیوار کو دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا پہ نظر پڑی ہے، مسجد شریف کو دیکھا ہے اور جالیہ رسول کو دیکھا ہے، اور گنبد خضرا دیکھنے کے بعد ایمان مچل اٹھا۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے۔ اتنا کہنا تھا، دل کے اندر ایک جذبہ تھا، دل کے اندر ایک خواہش تھی، خدایا اگر مصطفیٰ کا روزہ دکھایا ہے تو نے تو مصطفیٰ کا جلوہ بھی دکھا دے، رسول کا چہرہ بھی دکھا دے۔ بریلی کے تاجدار اسی سوچ و فکر میں تھے، پکار اٹھتے ہیں، وہ سنے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے پیرے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے کوئی تو پوچھے تیری بات بتا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، بریلی کے امام احمد رضا کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور بریلی کے امام احمد رضا سے مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے پردے تھے خدا نے تمام پردوں کو اٹھایا ہے۔ اپنی ظاہری نگاہوں سے مدینے کے دھرتی پر امام احمد رضا نے جب مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھا، پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور یا رسول اللہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ دے دو۔ ہر دیوانہ کہے، زور سے بولے سبحان اللہ، ہر دیوانے کی حشر جو ہے خواہش ہو، کیونکہ میدان محشر ہوگا، ایک مصطفیٰ ہی ہمارا ماوا ہوں گے، ایک مصطفیٰ ہی ہمارا ملجا ہوں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے۔ بریلی کے امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں دیکھے ہیں چلنے والے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ تو میرے ملت کے بزرگوں دوستوں، آج کی یہ بابرکت محفل عقیقہ مسنونہ کی محفل ہے۔ کیا چیز کی محفل ہے؟
عقیقہ مسنونہ، عقیقہ کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو، عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ختنہ کرنا وہ بھی سنت ہے۔ عقیقہ کرنا بھی سنت ہے اور ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ میرے ملت کے بزرگوں دوستوں، عقیقہ کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، شریعت نے جو وقت متعین کیا ہے، اسلام کو جب آپ کھنگالو گے، شریعت کا مطالعہ کرو گے، تاریخ پڑھو گے، حدیثیں اٹھا کر جب پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عقیقہ کے دن یہ سب سے بہترین دن 7واں دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تقریر ویسے ہی ہوگی، بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اس محفل کی مناسبت سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ 7واں دن عقیقہ کا دن ہے اور بہتر یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، لیکن اگر نہیں کر پائے تو زندگی میں جب چاہے عقیقہ کر لے، کہیے سبحان اللہ۔ سنت ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا، لیکن 7واں دن یہ بہتر ہے۔ ختنہ کے تعلق سے بھی یہی باتیں آئی ہے، حدیث گواہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ختنہ بھی 7واں ہی دن بہتر ہے، لیکن اگر بچہ کمزور ہو کہ ختنہ کریں گے تو خون بہے گا، جس کی وجہ سے بچے کے جان پہ آ سکتی ہے، بچہ پریشان ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب چاہو کرو، لیکن بلوغیت سے پہلے کرو، کیونکہ بلوغیت سے پہلے ختنہ کرنا یہ سنت بھی ہے اور شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، اس لیے کہ بلوغیت ہو جانے کے بعد صبر کو چھپانا یہ واجب ہے، کہیے سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ صبر چھپانا واجب، ختنہ کرنا سنت۔ اب ذرا سوچو کہ اگر بلوغیت کے بعد کریں گے تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے واجب کو ہم ترک نہیں کر سکتے، واجب کو ہم نہیں ٹھکرا سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے اور اسے ختنہ کرانا ہو یا کروانا ہو تو شریعت بتاتی ہے حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر لے، کیونکہ 40 سال کی عمر تھی ابراہیم کی، ختنہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم کسی جراح کے پاس نہیں گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضرت ابراہیم کی ہمت و جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ میرے ابراہیم نے اپنا ختنہ خود ہی سے کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم زندہ باد۔ ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے، اسے ختنہ کرانے کا شوق ہو، شریعت بتاتی ہے کہ وہ خود سے اپنا ختنہ کرے یا کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو ختنہ کرنے کا طریقہ جانتی ہے، کیونکہ اس کے شرمگاہ کو اس کی بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا، باپ بھی نہیں کر سکتا ہے، بیٹا بھی نہیں کر سکتا ہے، بھائی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی شریعت بتاتی ہے یا تو خود ہی کرو یا ایسی بیوی سے شادی کرو جو ختنہ کرنے کا طریقہ جانتی ہو، ختنہ کرنے پہ جو ہے معمول ہو، ختنہ کرنا سیکھی ہو۔ میرے ملت کے بزرگوں دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج اولاد خدا نے ہمیں دی ہے، بیٹا ہمیں دیا ہے، اور ذرا حضرت لقمان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اسے بھی خدا نے بیٹا دیا تھا، اسے بھی رب نے اولاد سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لقمان ہے جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے لیکن ولی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی گزر رہی ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، آخری وقت ہے، بیٹے کو نصیحت کے لیے اپنے سامنے بلایا، بیٹے کو نصیحت کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلی نصیحت تھی بیٹے کے لیے۔ آج کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیتا ہو یا بیٹے کو نماز کی نصیحت کرتا ہو؟ حضرت لقمان ہے، کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنکَرِ، لوگوں کو برائی سے روکو، اور تم پر جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر لو۔ زور سے بولو، زور سے بولو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت لقمان
یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے، 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 16 ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک یہی ہمت والا کام ہے، ہمت والا کام ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ہمت ہوگا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر جرأت ہوگی، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر طاقت ہوگی۔ ہر کسی کی بساط نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، ہر کسی کی بساط نہیں ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے دے، ہر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ برائی سے روک لے، ہر کسی کے اوپر یہ جو ہے ہر کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے مصیبتوں پہ صبر کر لے۔ جو ایسا کرے گا اللہ نے اسے ہمت والا کہا ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ یہ ہمت والا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے۔ ملاحظہ کرو پیارے، اولاد ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، بچہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ اس تناظر میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج اتنی ساری غلط فہمیاں ہیں، اتنی ساری جو غلطیاں ہیں، اتنے سارے گناہ ہیں اور اتنے سارے رسم و رواج ہیں کہ جس کے تلے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج ساجد بھائی نے مصطفیٰ کی میلاد کرائی ہے، نبی کا جلسہ سجایا ہے، آج بیٹے کا عقیقہ ہے، لیکن رسول اللہ کی تعریف کروا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ساجد بھائی سے، کیا وجہ ہے مصطفیٰ کے نام کا جلسہ سجائے ہو؟ ساجد بھائی کا جواب ہوگا مولانا کیسی بات کرتے ہو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں چاہے وہ کسی صورت میں ہو، آج خدا نے اگر اولاد عطا کی ہے یہ بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے ملت کے بزرگوں دوستوں ملاحظہ کرو، شریعت بتاتی ہے، اسلام بتاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی کان میں جو آواز پہنچے وہ آواز اللہ اکبر کی ہو۔ پورا مجمع اٹھا کے سب سے پہلے جو آواز اس کے کان میں پہنچے وہ آواز اللہ اکبر کی ہو۔ یہاں تک کہ بچے کی جب ولادت ہو، دائی اگر ہو تو اسے کہے کہ آواز نہ کرے، اگر گھر میں کوئی ہو تو کہے، اگر آپ کو بدھائی دینی ہو، مبارکباد دینی ہو تو اتنی ہی آواز میں دو کہ بچے کے کان تک آواز نہ جائے۔ یہاں تک کہ نرس اور ڈاکٹر سے بھی کہے کہ کوئی ایسا کلام نہ کرے جس کی آواز بچے کے کان تک جائے۔ ماہرین فرماتے ہیں آخر کیوں سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کو کہا اور یہ آواز بچے کے کان تک پہنچانے کو حکم دیا گیا؟ ماہرین فرماتے ہیں کہ ولادت کے بعد جو آواز بچے کے کان میں سب سے پہلے جاتی ہے، حالانکہ بچہ سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے، لیکن اس آواز سے بچہ زندگی بھر مانوس رہتا ہے، زندگی بھر مانوس رہتا ہے، زندگی بھر اس آواز کا اثر اس بچے پہ پڑتا ہے۔ ملاحظہ کرو، اب آگے سنو، سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا، اس کے بعد کوئی آواز اگر بچے کے کان میں جائے تو وہ محمد رسول اللہ کی آواز جائے۔ اب ذرا آگے سنو اور مچلتے جاؤ کہ جب بچے کا جو آج رسم و رواج حالانکہ نہیں ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ ایسا مت کرو، جس کو ہم لوگ بچے کے منہ جھٹائی کہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے، اور وہ ڈالنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے منہ میں یا تو شہد ڈالا جائے، اور کہاں ڈالا جائے؟ بچے کی زبان کے تالو سے لگایا جائے، اس کے اثرات اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ یا کھجور کے ٹکڑے کو اپنی زبان پر چبا کر کے بچے کے تالو سے لگا دیا جائے تاکہ بچے کا منہ مٹھاس سے بھر جائے، تاکہ زندگی بھر ہر بچے کی زبان سے جب بولی نکلے تو اس بولی میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔